तुम तो जानते हो तलाल, मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरे छोटे चचा से मेरी माँ का अक्द हो गया था, जबकि चचा की मंगनी कहीं और हो चुकी थी और वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करते थे। मगर आका जान के दबाव और कुछ उनकी फंसी व बलीग तबलीग ने असर किया कि वो अपनी मंगेतर से दस्तबरदार होकर बेवा भाभी और यतीम भतीजे का सहारा बनने पर रजामंद हो गए। कदम कदम पर आका जान ने हमें सपोर्ट किया और ख़ुद चचा ने भी मुझे और अम्मी को कभी महरूमी का एहसास न होने दिया। मैं फर्स्ट ईयर में था जब उनका ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया। पता नहीं अम्मी की आजमाइश थी या चचा ही की आजमाइश से आज़ाद हो गए थे। इसके बाद आका जान ने हमारा बड़ा ख्याल रखा। पैसे की फरावानी थी, मेरे सगे बाप का हिस्सा था, फिर चचा का भी था। यूँ हमें माशी तौर पर कोई मसाइल न थे। बड़ी सी कोठी में मोहब्बतों की भी कमी न थी। आगा जी के इंतकाल के बाद आका जान ही सरबराह थे, वही हमारी रवायतों को ज़िंदा रखे हुए थे। बज़ाहिर लोग हमारी रवायतों को तंग नज़री से देखते हैं, मगर तलाल यही रवायतें तो हैं जो मेरी अम्मी को ऐन जवानी में बेवगी की मुशक्क़तों से महफूज कर गईं और इन्हें एक साहिबा मिल गया जिसमें उन्होंने बकिया उम्र आसूदगी के साथ बसर की। मैं हाउस जॉब कर रहा था तो याद होगा तुम्हें, अम्मी का ख़त आया था। उन्होंने मुझे बुलवाया था और मैं चला गया था। तलाल ने उसकी गुफ्तगू का तसलसल तोड़ने के बजाय सिर्फ असबात में सर हिलाया। अम्मी ने मेरी निस्बत आका जान की बेटी ज़ीशाना से तय कर दी थी, जिसे थैलेसीमिया था। आका जान को अपनी बेटी की बीमारी का रोग लगा हुआ था। जब मैं मर्दान पहुंचा तो मेरी मंगनी की तैयारियां हो रही थीं। अम्मी ने आका जान से झूठ बोल दिया कि मुस्तफ़ा इस रिश्ते पर राज़ी है, बल्कि ख़ुद उसकी ख्वाहिश भी यही है। मुझ पर यह खबर किसी शौक की तरह गुजरी। मेरे अंदर का खुद गर्ज मर्द चिल्ला उठा, जाहिर है एक बीमार लड़की को जीवन साथी क्यों कर बनाता, जबकि मेरा दिल पहले ही किसी और का असीर हो गया था। मगर अम्मी ने मुझे लान तान किया, मुझे खुद गर्ज मतलब परस्त तोता चश्म मुझे आईना दिखाया, मुझे एहसास दिलाया कि इस ख़ानदान ने किस तरह उनकी बेवगी की धूप में साए बिखेरे थे। क्या तुम्हें चचा जवान नहीं थे? उनके जज्बात और ख्वाहिशात नहीं थीं? उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को कुचल कर एक बेवा को सहारा नहीं दिया था? उस वक्त अगर वो तुम्हारी और अपने जज्बों और दिल के ग़ुलाम होते तो खुद गर्जाना अंदाज में सोचते तो तुम आज अपने पाँव पर न खड़े होते। तुम एक बाप की मोहब्बत के तरसे हुए महरूम बच्चे होते। तैफी अगर मोहब्बतें छोटा ना होता तो मैं ज़रूर ज़ीशाना से उसके ब्याह देती, तुम्हारी मिन्नतें ना करती। वो बहुत रोईं। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। एक तरफ दिल था, उसकी ख्वाहिशात, उसकी मनमानियाँ थी, दूसरी तरफ अम्मी के आंसू, अम्मी की तमन्ना थी, आका जान के एहसानात थे। यूँ मैंने जज्बात की लो नीचे कर ली, ख्वाहिशात का गला घूंटा और अम्मी के आंसू पोंछ लिए। मैंने अपनी रजामंदी के साथ ये फैसला भी दे दिया कि मंगनी के बजाय शादी होगी। मैं शायद खौफज़दा था अपने अंदर की आवाज़ों से जो मुझे बहका रही थी, भटका रही थी, मुझे खुद गर्ज बना रही थी। मैं उनका हर रास्ता काट देना चाहता था, हर कश्ती को जला देना चाहता था, और यूँ मैं पलट कर फिर आया ही नहीं। वो रास्ते मेरे लिए एक अजियत आमेज़ बनकर रह गए थे। मैं ज़ीशाना को लेकर बाहर चला गया, उसका इलाज कराया, मगर 3 साल के बाद वो मुझे दारे मफारकत दे गई। वो बहुत सादा दिल, मासूम और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसकी बीमारी ने उसे बहुत हसास बना दिया था। वो मुझसे मोहब्बत करने के बजाय मेरी एहसासमंद रहने लगी। मेरी तवज्जो और मोहब्बत को हमदर्दी समझकर बहुत उदास रहती थी। उसकी डेथ के बाद मैं हकीकतन बहुत बुरी तरह टूट गया। मैं आदी सा हो गया था, शायद उसके बाद मेरा दिल हर शय से उचाट हो गया। अम्मी के ख़त आते रहते, वो मुझे रो रो कर वापस बुलाती। मैंने तुम्हें आखिरी ख़त लिखा था ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और तुमने मुझे लंबा चौड़ा ख़त लिखकर खूब सुनाई थी। हालांकि उस वक्त मैं बाहर नहीं गया था, 6 माह बाद गया था। फिर तुम्हारे नाम मैंने बहुत से खतूत लिखे, मगर कभी पोस्ट नहीं किए। कई बार सिकंदर विला के नंबर घुमाए, मगर तुमसे बात किए बगैर लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। मेरी हालत अजीब दीवानों की सी हो गई थी। मगर कहते हैं ना कि वक्त खुद मरहम है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़ख्मों को मुंदमिल कर देता है, उनके खरंडले ले आता है। यूँ मैं भी संभलने लगा। साल भर पहले मर्दान लौटा। मेरी वापसी की सबको ही खुशी थी। अम्मी की सारी खफकी भी झाग की तरह बैठ गई।
وہ مجھے بیتے روز و شب کا احوال سناتی رہی، تمہارے کتنے فون آئے اس کا بتایا، اور یہ بھی کہا کہ میری تاکید پر انہوں نے تم پر کچھ بھی آشکار نہیں کیا تھا۔ میں مردان آ کر امی کی ممتا سے لبریز گود میں سر رکھ کر بہت رویا۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا دریا میرے اندر اتر آیا تھا۔ حالانکہ مجھے روتے ہوئے مرد بہت کمزور اور فضول لگتے ہیں، مگر جب میں رویا تب مجھے احساس ہوا کہ مرد بھی رو سکتے ہیں، انہیں بھی رونے کا حق ملنا چاہیے، مگر خدا کے آگے اور صرف ماں کی گود میں سر رکھ کر۔ طلال امی کی گود نے مجھے پھر وہی ناسمجھ بچہ بنا ڈالا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ طلال اسے رنج کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ پھر بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ اس کے اندر سے امڑتا ہوا حزن اسے پوری فضا پر پھیلتا محسوس ہوا۔ اس کے مضبوط بازو میں اس کا مضبوط جسم دیر تک پیوست رہا۔ یہ چند لمحے دونوں کے ایک ہی کیفیت میں گزرے۔ طلال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے غم کا کیا علاج کرے، اس کی خوشی کے لیے کیا تدبیر کرے، مگر جلد ہی اسے اپنی بے بسی اور لاچاری کا احساس ہوا تو اس کے بازوؤں کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ بس اس کی کمر پر ہلکی سی تھپکی دی، جیسے اتنا ہی اس کے اختیار میں تھا۔ اگر تم مجھے یہ سب پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں باہر کبھی نہ جانے دیتا۔ باہر کا رخ کمزور اعصاب کے لوگ کرتے ہیں، تم تو بہت بہادر تھے طیفی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں نے فرار کا سوچ لیا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس بھر کر تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر متصفانہ لہجے میں بولا، مجھے شاید تمام عمر اس کا افسوس رہے گا۔ خیر ان سب باتوں کو بھول جاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اب کہاں ہے، اس کا اتا پتہ ہے تمہارے پاس؟ طلال نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا، مگر وہ نظروں کا زاویہ سرعت سے بدل گیا اور ہلکے سے ہنس دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی، جبکہ میں نے اس سے کبھی عہد و پیمان بھی نہیں باندھے۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور حمزہ کو جھک کر گود میں اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یوں بھی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اوہ! طلال بے ساختہ ہی ایک افسردہ سانس بھر کر رہ گیا۔ ملال کی عجیب سی کیفیت میں وہ کتنی ہی دیر گرفتار رہا۔ حمزہ، یہ تمہارے ماموں حضرت ہیں نا، بہت جھکے انسان ہیں، خود تو شادی کرتے نہیں اور میرے سر پر صحرا سجانے نکلے ہیں۔ وہ حمزہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس میں جھکی پن کی کیا بات ہے؟ شادی تو تمہیں بہرحال کرنی ہے، سوچا یہ نیک کام میرے ہاتھوں انجام پا جائے۔ جی ہاں، ساری نیکیاں تم اپنے ہی کھاتے میں ڈالو اور ہمیں تو توقع ہی مت دو۔ یار تم کس کے روگ میں ابھی تک کنوارے بیٹھے ہو؟ کوئی روگ شوگ نہیں ہے، کم از کم تمہارے جیسی دل گداز داستان نہیں ہے میری۔ چلو دل گداز نہ سہی، دل آویز داستان ہی سہی، بقول شاعر، کسی طرح تو جمے بزم میکدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میکدے والو، نہیں جو بادا و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی۔ طلال اسے دیکھ کر رہ گیا، کتنی جلدی وہ اپنے غموں کو اپنے اندر سمیٹ کر اس پر نقاب ڈال کر ہنسنے اور مسکرانے کا فن جانتا ہے۔ کتنا بڑا فنکار تھا یہ مصطفیٰ خان۔ ایک ذاتی سا سوال پوچھوں طلال؟ وہ حمزہ کو گود سے اتار کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ گو کہ مجھے تمہاری فیملی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت کا حق نہیں ہے، مگر اسے ایک ہچکچاہٹ آمیز نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، کیا سیف الرحمن اور لالا رخ کے درمیان کوئی رنجش ہے؟ سوری، میں معذرت خواہ ہوں، مگر یہ سوچ کر پوچھ لیا کہ ان دونوں کے کسی بھی غلط فیصلے سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں حمزہ پر جما دی، اسے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کے بس میں ہو تو وہ اس کی جھولی سے ساری محرومیاں سمیٹ کر ساری خوشیاں اور ساری محبتیں ڈال دے۔ طلال نے اس کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے پہلے دن سے یہ جذبہ محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اس حد تک اس بچے سے اٹیچ ہو جائے گا اس پر اسے حیرت تھی۔ اس کے نگاہوں کے تعاقب میں اس کی نظریں بھی حمزہ پر جا ٹھہریں۔ فیصلے انسان کے اپنے ہاتھ میں کب ہوتے ہیں؟ یہ تو تقدیر کی نوشت ہے، اس پر ہماری طاقت کا کوئی زور نہیں۔ مصطفیٰ خان نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ لالی کو طلاق ہو چکی ہے، اس نے ایک گہری سانس کے ساتھ کہا۔ مصطفیٰ خان پر گویا حیرت اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جس نے اس کے اعصاب کو گنگ کر دیا۔ تڑپ کر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لب کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئے۔
وہ طلال کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ کسی ناقابل تلافی نقصان کی خبر سنا رہا ہو اور اسے کسی اوراق زبان میں کوئی ناقابل فہم بات سنا رہا ہو۔ وہ خود لالا رخ کے نازک دل کو چھونے، اس میں جذبے جگانے سے اس لیے خوفزدہ تھا کہ کوئی رنج، کوئی غم اور کوئی دکھ انجانے میں اس کی جھولی میں نہ گرے، اس کے لبوں کی یہ دیو مالا ہنسی چھن نہ جائے، اس کی آنکھوں کے چمکتے جگنو اندھیرے کا حصہ نہ بن جائیں۔ مگر وہ تو اذیت اور ناقابل تلافی نقصان کا ایک اندھوناک سفر طے کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نوچ لی گئی تھی، اس کی آنکھوں کے چمکتے جگنو ایک مرد کے ظالمانہ فیصلے نے تاریک کر دیے تھے۔ اسے اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہوئیں، خون رگوں سے گزرنے کے بجائے قلب کی تہ سے گزر کر دل پر آتا محسوس ہونے لگا۔ مثلاً کیا کر سکتے تھے تم؟ اس نے خاموشی سے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ یکدم اس کیفیت سے نکلتے ہوئے سر کو خفیف سا جھٹک کر ہنسا۔ ہاں بھلا میں کیا کر لیتا؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو؟ 3 سال۔ واٹ؟ اس نے بے اختیار دکھ کے احساس کے ساتھ حمزہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، حمزہ صرف سال بھر کہا تھا۔ طلال نے مزمل سی سانس فضا کے سپرد کر دی، حمزہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مائی گاڈ! وہ چلتا ہوا حمزہ کے پاس آ کر رکا۔ انکل! انکل ملا بلون اڑ گیا۔ وہ دیکھیں! وہ منہ بسورتے ہوئے ہوا کے دوش پر اوپر اٹھتے بلون کو بڑی اداسی سے دیکھتے ہوئے اسے بھی متوجہ کرنے لگا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیری، پھر جھک کر اس کی گود میں اٹھا لیا۔ کوئی بات نہیں پارٹنر، بلون اڑنے کی چیز ہے، اسے اڑنے دو، ہم تمہیں ایسی چیز دیں گے جو تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں اڑے گی۔ مصطفیٰ خان نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھاتے ہوئے چمکارا۔ مثلاً طلال نے ابرو اچکا کر یوں ہی ازراہ مذاق اسے چھڑا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انگیشنر میں چابی لگاتے ہوئے بلا تامل بولا، خوشیاں جس سے تم تاحال محروم ہو۔ وہ بے ساختہ ہنسا۔ تم طنز کرنے میں حق بجانب ہو، واقعی خود جو محروم ہو ایسی ویسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہنسی کا برا منانے کے بجائے بڑی سنجیدگی سے اور تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ نہیں خیر، میری ہنسی کا مقصد تمہارا مذاق اڑانا نہیں، یہ تو یوں ہی لبوں پر بکھر آئی، جلدی سے بولا۔ پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بڑی خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا طلال کو اس کی خاموشی بڑی تعجب خیز لگی، حالانکہ اس نے بہت درد بھری داستان سنائی تھی۔ اس طرح کے واقعات عموماً ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتے رہتے ہیں، عورت ذات کے ساتھ اس طرح کی عبرت آموز واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، مگر اس قدر محسوس کیا کہ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، جیسے لالا رخ کے اس دکھ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق ہو۔ اچانک اپنے خیالات سے نکلتے ہوئے سگنل پر گاڑی روک کر وہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، ایسا لگتا ہے طلال جیسے غم اور خوشی ایک ساتھ گلے مل رہے ہوں، امید اور نا امیدی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو گئی ہوں۔ پھر ایک ہلکی سی سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کبھی کبھی ہمارا غم ہی ہمارا تریاق بن جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کبھی کوئی غم ہمیں مسرت سے ہمکنار کرتا ہے، ہمارا ظاہر رو رہا ہوتا ہے مگر قلب آنسوں سے ایک نئی مسرت کشید کر رہا ہوتا ہے۔ طلال کی حیرت میں یقینی اضافہ ہو رہا تھا، وہ اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے ونڈر میرر سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے حمزہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہت بیکل اور پلٹ کر اسے خود میں بھر لینا چاہتا ہو۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو اسے اتنا حزین اور مضطرب کر رہا تھا؟ وہ یکدم ایک گہری سانس بھر کر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ انسان کبھی کبھی بڑا خود غرض ہو جاتا ہے، خود غرضانہ انداز میں سوچنے لگتا ہے۔ خیر، اس نے آہستگی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، گھر چلا جائے؟ شکر کہ تم نے یہ تو پوچھا، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ تم آج سارا دن مجھے یوں ہی سڑکوں پر سیر کراتے رہو گے۔ اس نے کچھ اس طرح تشکر آمیز انداز میں سانس بھری کہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تیفی، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ مردان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، امی سے ملنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد طلال نے کہا تو اس نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ امی خود بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ او ہاں! اچانک وہ کسی خیال سے چونکا، پھر بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے بہت سے گفٹ بھی بھیجے ہیں تمہارے لیے، دیکھو کتنا بھلکڑ ہوں میں۔ تھے نہیں، ہو گئے ہو۔
اس نے جیسے تصحیح کی تو ایک ٹھنڈی سانس مصطفیٰ خان کے سرخ ہونٹوں کے درمیان سے نکل گئی۔ کچھ غلط کہا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم کبھی غلط کہہ سکتے ہو۔ اس کے انداز پر اپنا کہکار روک نہ سکا۔ خیر، یہ مذاق کی بات چھوڑو، میرے ساتھ مردان چلنے پر سیریس ہو نا۔ خرم اور عادل بھی کہہ رہے تھے، یہ لوگ بھی آج کل فارغ ہیں، ان کا پروگرام ہے شمالی علاقہ جات دیکھنے کا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہو جائے پھر پکا؟ خیال تو برا نہیں، سچ تو یہ ہے کہ دل بھی کچھ تبدیلی چاہتا ہے۔ اس نے مصطفیٰ خان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ خیر، اگر چاہو تو تبدیلی یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ گاڑی شفاف کشادہ گلی میں ڈالتے ہوئے اس کی سمت سراسر جھکا اور خاصی معنی خیز قسم کی سانس بھری۔ بس یہیں ذرا روک دو، گاڑی میں اتر جاؤں۔ اس کی اس معنی خیز سانس کو جملے کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جلدی سے گاڑی ایک بنگلے کے قریب روکنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ خان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ذرا باقر صاحب کی خیر خیریت پوچھ لوں، فالج کا اٹیک ہوا تھا، بڑا زبردست، انہیں پرسوں۔ ہاسپٹل سے تو فارغ ہو گئے تھے، مگر کچھ بہتری لگتی نہیں ان کی طبیعت میں۔ وہ محلے کے ایک بزرگ کے بارے میں بتا رہا تھا جن کا بنگلہ سکندر ولا سے 2 گھر چھوڑ کر تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر گیا، جبکہ اس نے گاڑی سکندر ولا میں ہی روکی اور لالا رخ حواس باختہ دوڑی چلی آئی۔ اوہ تھینکس گاڈ! وہ حمزہ کو دیکھ کر پرسکون سی سانس کھینچ کر ذرا سا رکی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں تو ڈر گئی تھی، بہت تنگ کیا ہوگا اس نے آپ کو۔ بڑے بے تابانہ انداز میں اس نے حمزہ کو اس کی گود سے لے کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا کہ آپ پریشان ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کی پریشانی محسوس کر کے نادم ہو گیا۔ دراصل طلال کے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ نہیں، خیر اتنی زیادہ پریشان تو نہیں تھی، مگر یہ سوچ رہی تھی کہ راستے بھر یہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ وہ یہ کہہ کر جانے کو پلٹی تو اس نے جلدی سے اسے روکا اور سنہری کاغذ میں لپٹا ہوا پان اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آپ کے لیے نہیں، یوں ہی پرانے رستوں سے گزرا تو محض اس مخصوص پان شاپ پر رک گیا اور بے ارادہ پان لے لیا۔ وہ ایک لمحے کو گنگ سی رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکا سا کھچاؤ آ گیا، پھر قدرے برا مان کر بولی، سوری، میں پان نہیں کھاتی۔ مجھے پتا ہے، مگر کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، خاص کر جب کوئی اتنی محبت سے پیش کرے۔ اس نے بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہوئے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا روش سے گزر کر جالی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لالا رخ کے آگے گویا پوری کائنات گھوم گئی۔